अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं कुछ खालिस ज़िंदगियों की मिसालें भी ज़रूर आपके सामने रखना चाहती हूँ, जिनकी वजह से आपको पता चलेगा कि किस तरह से अल्लाह पाक की रहमत की वजह से उन्होंने कामयाब ज़िंदगियाँ गुजारी। मैं समझती हूँ कि अंबिया के हवाले से तो अल्लाह पाक ने गवाही दी है। आदम अलैहिस्सलाम को देखिए, ख़ता हुई थी, गलती हुई थी, गुनाह सगीरा था, कबीरा गुनाह नहीं था, लेकिन तौबा ने उस गुनाह से भी उन्हें पाक कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे हमें ये पता चलता है ना कि दुआ, इस्तिग़फ़ार बहुत बड़ा फैक्टर है इम्प्योरिटीज़ से बचाने के लिए। गुनाहों से, ख़ताओं से मुआफ़ी इस्तिग़फ़ार से मिलती है ना। और फिर आप देखिए कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने किस तरह से अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार की थी। पहली रियलाइजेशन थी रब्बना ज़लमना अनफुसना। अब खालिस होना चाहते हैं तो आप अपने बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अल्फाज कसरत से दोहराइए और इस पर गौर व फिक्र करें। रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है। फ़इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। इतनी खूबसूरत प्यारी दुआ है। अगर आपने हमें मुआफ़ न किया, हम पर रहम न किया, तो हम ज़रूर खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये एहसास है, एहसास ज़िया, जिसकी वजह से इंसान अपनी ख़राबी का एतराफ़ करता है। नदामत इसके बाद आती है। नदामत ही तो तौबा है, और आइंदा कभी ना करने का वादा भी। ये अज़्म, ये तौबा है कि आइंदा कभी ये ख़ता नहीं होगी। फिर जब हम देखते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के लिए कितने खालिस थे। कहीं उनका दिल किसी मोड़ पर लम्हे भर के लिए भी किसी ख्वाहिश की तरफ ना झुका, ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिके। कितनी आसानी थी वक्त के बादशाह के सामने झुक जाना, और कितनी मुश्किल चढ़ाई थी बादशाह के मुकाबले में अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खड़े हो जाना। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने झुकने का नहीं, चढ़ाई चढ़ने का फैसला कर लिया। उस मौके पर उन्होंने रब का तारुफ करवाया, और किस तरह से पूरे यकीन के साथ नमरूद के सामने उस दावत को रखा कि मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है, और मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, और किसी के अंदर कोई पावर नहीं। यही ला इलाहा इल्लल्लाह है ना। कोई पावर नहीं है कि वो जिंदा कर सके या मार सके या सूरज को मगरिब से निकाल सके। ये दरअसल दूसरे लफ्जों में इजहार है कि सारी ताकतें, सारे इख्तियारात अल्लाह ताला के हाथ में। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अमली ज़िंदगी में ये साबित किया ना, क्योंकि उनकी सोच बिल्कुल पाक थी। सोच में कहीं भी कोई गंदगी शामिल नहीं थी। यही तो इखलास है। क्या आप अपनी सोच को पाक नहीं करना चाहते? क्या कलिमा तय्यबा पर आप गौर व फिक्र नहीं करेंगे? इस कलाम पर गौर करने के बाद आपको पता चलेगा कि असल में अपने अंदर झांक के देखने की ज़रूरत है। दिल के अंदर किसी और के बारे में तो ये ख्याल नहीं है कि उसके पास भी कोई कुव्वत, कोई पावर है। कुछ काम ऐसे हैं जिसमें दूसरे भी शरीक हो सकते हैं। तो कलिमा तय्यबा जो तौहीद की हकीकत है ना, 8 पॉइंट्स हमने कल देखे थे, उनके ऊपर अपने आप को जांच के देखिए। वहां पे जाके अपने आप को अल्लाह की मदद से प्योर कीजिए। इसके बारे में मुज़ाकरा करें, एक दूसरे के साथ बात करें,
اس کے بارے میں سوال کریں، تنہائی میں غور و فکر کریں، کیونکہ اخلاص کا آغاز یہیں سے ہوگا۔ کلمہ طیبہ کے مقابلے میں کلمہ خبیثہ کی بات کی گئی، جو ایک نہیں ہے، بہت سے ہیں، جس کی جڑ زمین کے اندر ہے ہی نہیں، بے جڑ کا پودا ہوتا ہے جو ذرا سی تیز ہوا چلنے سے اپنا مقام کھو بیٹھتا ہے۔ تو کلمہ طیبہ کے مقابلے میں جتنے نظریات ہیں، اسی طرح بودھے نظریات۔ خبیث ذات کا درخت اللہ پاک نے اسے سورہ ابراہیم میں قرار دیا، اور کلمہ طیبہ کو کہا کہ یہ پاک ذات کا درخت ہے جس کی جڑ زمین میں گہری اتری ہوئی ہے، اور جڑ کیا ہے؟ آپ کا ایمان، آپ کا یقین، اور ساری خرابی یقین کے اندر آتی ہے۔ بے یقینی کیوں ہوتی ہے؟ سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے، علم کو اپنے اندر راسخ ہونے کا موقع نہیں دیتے، اپنی نظروں سے اس ایمان کے تجربات نہیں کرتے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے اپنے رب کے بارے میں کوئی نہ کوئی یقین لے کر نظر نہیں لوٹتی، کوئی نہ کوئی یقین لے کر آپ اپنی ایمانی قوت کو اور زیادہ آگے بڑھانے کے لیے کام نہیں کر پاتے، تو پھر جڑ گہری نہیں ہوتی نا، جڑ مضبوط نہیں ہوتی۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، جڑ مضبوط ہو تو شاخیں آسمان تک چلی جاتی ہیں، اور شاخیں آسمان تک چلی جائے تو رزلٹ کیا آتا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ مکہ کی وادی میں ایک نغمہ، بہت خوبصورت نغمہ ان فضاؤں میں گونجا تھا؟ میں آج بھی اسے اپنی امیجنیشنز میں لے کے آتی ہوں تو مجھے وہ صدا سنائی دیتی ہے، احد احد۔ کیا آپ تصور میں لا سکتے ہیں اس وقت کو جب بلال حبشی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا؟ کیا آپ صحرا کی ریت کی تپش کو محسوس کر سکتے ہیں جس پر لڑکے انہیں گھسیٹ رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، اور جلد پہلے ہی آبلا آبلا ہے کہ امیہ نے حکم دیا کہ یہ ایسے نہیں مانے گا، یہ محمد کو نہیں چھوڑے گا، یہ محمد کے خدا پر یقین کو نہیں چھوڑے گا، جاؤ سب سے بھاری چٹان اٹھا کر لاؤ۔ اور لڑکے جب بھاری چٹان اٹھا کر لائے، وہ اور زیادہ تپ رہی تھی۔ جب بلال حبشی کے سینے پر وہ چٹان رکھی گئی تو ان کی پسلیاں چرچرائی ہوں گی۔ اب امیہ نے بڑے فخر سے پوچھا، کہو بھئی اب کیا خیال ہے؟ اب بھی اسی ایک کو مانو گے؟ اب بھی ہمارے سارے معبودوں کا انکار کرو گے؟ پتھر چٹان کے نیچے دبنے والے کی نحیف آواز تھی، لیکن بہت نغمگیت تھی، بہت پاور تھی۔ احد احد احد، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار۔ لوگ کیسے خالص ہو جاتے ہیں؟ جو رب کے ہاتھ پر اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے نا، وہ اخلاص کے راستے پہ چلتا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ پھر مومن کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے ہیں اور مر جاتے ہیں، یعنی وہ زندگی کی حق اور باطل کی جو کشمکش اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ کنارے پر کھڑے ہو کر طوفان کا نظارہ نہیں کرتے، وہ اس کشمکش کا حصہ بن جاتے ہیں، جس کشمکش کو اللہ پاک نے ہمارے لیے اس زمین پر جاری رکھا ہے، جس کشمکش میں شامل ہونے کے بعد وہ مطالبہ کرتا ہے اور وہ سب کو بتاتا ہے کہ میں نے تو تمہیں زندگی بھی اس لیے دی تھی اور تمہیں موت بھی اسی لیے آئے گی، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون سب سے اچھے عمل کرنے والا۔ کیا آپ وہ اچھا عمل نہیں کریں گے؟ کیا آپ نہیں جانتے وہ اچھا عمل کون سا ہے؟
उदू इला सबीली रब्बिका बिलहिकमति वल्मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ, उम्दा नसीहत के साथ, और उनके साथ आसान अंदाज में मुजादला करो। यानी लॉजिकल रीजनिंग, ऐसी लॉजिक दो जिसकी वजह से लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही बात इरशाद फरमाई थी ना सूरह यूसुफ में, कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह, कह दो ये मेरा रास्ता है। चढ़ाई है ना, ऊपर की तरफ जाता है। खालिस लोग ऊपर जा सकते हैं, ना खालिस तो आपको पता है, जो चीज़ ना खालिस होती है वो नीचे बैठ जाती है। और समटाइम्स ऐसा होता है जब आजमाइशें आती हैं ना, तो जैसे धातों को पिघलाया जाता है ना, तो उनका खोट भी ऊपर आ जाता है। जो झाग है वो उड़ जाया करता है, और जो खालिस चीज़ है वो बाकी रह जाती है। तो आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ हमेशा बाकी रहेगी ना, वल बाक़ियातुस सालिहात, वो बाकी रहने वाली नेकियां हैं। इन नेकियों में टॉप ऑफ द लिस्ट क्या है? टॉप ऑफ द लिस्ट नेकी के काम। भाई इखलास तो उस रास्ते की ज़रूरत है, जिसके बाद वो नेकी होगी। सबसे बड़ा काम कौन सा है? वही जो अंबिया ने किया, जो खालिस लोगों ने किया। अपनी ज़ात के दलदल से बाहर निकल के, अपनी ज़ात की कैद से बाहर निकल के इंसानों के लिए मुखलिस हो जाना, इंसानों का खैर ख्वाह बनना, उन्हें शैतान के जालिम पंजे से छुड़ाना, उन्हें रब का बंदा बनाने के लिए एफर्ट करना, ये बड़ा काम है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो हमदर्द हैं, लोगों से हमदर्दी रखते हैं? हमदर्द है, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी लोगों का दर्द महसूस करते हैं, ये बहुत उम्दा खुसूसियत है। सबसे बड़ा दर्द जो इंसानियत को लाहक है वो अल्लाह से दूरी है, और उस दूरी की वजह से दिल की वो बीमारियां जो लाहक हो जाती हैं। बचा लीजिए इंसानों को, अपने आप को बचाएंगे तो उन्हें भी बचाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और खालिस लोगों के इखलास की बात हम देखना चाहें तो ज़रा देखिए, हाथ में छुरी है और ज़मीन पर जिसे लेटाया हुआ वो बेटा है, और लेटने वाला कहता है, वो इतना खालिस है कि वो कहता है कि मेरा चेहरा आपके सामने ना आए, कि अगर मेरा चेहरा सामने होगा तो पिदरी शफकत गालिब आ जाएगी। खालिस लोग कितने प्यारे होते हैं ना, उनको नेकियां करते हुए, कोई कुर्बानी देते हुए मुश्किल पेश नहीं आती। हाँ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सच कर दिखाया। रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें कहा था, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप कह दो, यकीनन मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। हाँ, हमसे भी यही मुतालबा, नमाज भी अल्लाह के लिए, कुर्बानी भी अल्लाह के लिए, क्योंकि कुर्बानी से रब का कुर्ब मिलता है। और जीवन का एक एक लम्हा अल्लाह के लिए, और जान देना भी अल्लाह के लिए। ये ज़िंदगी का नस्बुल ऐन है। इसकी वजह से आप वसूल अल्लाह का सफ़र कर सकते हैं, फिर आपकी ज़िंदगी अल्लाह के लिए होगी। तो जहाँ जिस मैदान में खालिस करना है ना, नमाज को खालिस कर लीजिए अल्लाह के लिए, क्योंकि नमाज में वसवसे आते होंगे, नमाज में ख्यालात आते होंगे, और नमाज ख़राब होती होगी, कम ज़्यादा। हाफिज़ इब्न क़य्यम ने 5 तरीके बताए हैं। ये 5 किस्में हैं नमाजियों की, स्टेप वाइज कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। वसवसों से ऐसे मकाम तक जहाँ पर इर्द गिर्द की किसी चीज़ का होश न रहे। हाँ, वो ऐसे लोग थे, इतने खालिस थे
کہ ان کی نمازیں واقعی اللہ کے لیے تھیں، کہ جب ہمارے اسلاف میں سے کسی کا پاؤں کاٹنے کے لیے طبیبوں نے کہا کہ آپ کے پاؤں کو ہم سن کر دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، جب میں نماز پڑھ رہا ہوں گا نا میرا پاؤں تب کاٹ دینا، مجھے اس وقت نہیں پتہ چلتا میں کہاں ہوں۔ اخلاص۔ آپ ایسا نہیں بننا چاہتے؟ آپ کی نماز ایسی ہو سکتی ہے، لیکن ایفرٹ چاہیے نا، سٹرگل چاہیے کہ آپ اپنی نماز کو پہلے تسلیم کریں کہ یہ پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس میں خیالات آتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مشغول ہو جاتے ہیں، خیالوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، کچھ خیالوں سے بھاگنا چاہتے ہیں لیکن پوری طرح بھاگ نہیں پاتے۔ پھر جب وہ اگلے سٹیپ پہ پہنچتے ہیں تو خیالات سے کافی حد تک نجات مل جاتی ہے، لیکن ابھی بھی ارد گرد کی اشیاء محسوس ہوتی رہتی ہیں۔ پھر ایسی سٹیج آتی ہے کہ انسان کو ارد گرد کے ماحول کا پتہ ہی نہیں چلتا، کچھ بھی ہو جائے۔ تو ہر ایک کو یہ سٹرگل تو کرنی ہے۔ اور قربانی، آپ قربانیاں دیتے ہیں؟ بکرا قربان کرنا تو بہت آسان ہے، جان اس کی جاتی ہے، اور بندے کے ہاتھ سے تو صرف پیسہ نکلتا ہے نا۔ لیکن جہاں اپنی ذات پر کسی کو ترجیح دینی پڑے، جہاں آپ کسی کے لیے اپنا وقت قربان کر رہے ہوں کہ میں وقت لگاؤں اور اس وقت کے لگانے سے وہ اللہ کا ہو جائے، آپ اپنے وقت کی قربانی دیں، آپ اپنی صلاحیتیں لگائیں، صلاحیتوں کو قربان کریں، اس صلاحیت کو لگا کے آپ دنیا بھی کما سکتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے آپ اپنے رب کی نظروں میں مقام بنائیں۔ پھر آپ اپنا مال لگائیں، مالی قربانیاں دیں۔ کتنا آسان ہوتا ہے نا اپنے لیے مال لگانا، آپ کو ذرا بھی ڈیسیژن کرتے ہوئے مشکل پیش نہیں آتی۔ لیکن آپ کے پاس جب سیدنا ابو طلحہ آئے کہ میرے پاس بیرہ کا باغ ہے جو مجھے اپنے سارے مال میں سب سے زیادہ عزیز ہے، میں اسے اللہ کو دینا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا کے بیٹوں کو دے دو۔ اللہ کے لیے دینا تو بہت آسان ہے کہ اس مال کو پھر جہاں بھی لگا لیا جائے، لیکن جہاں لمحہ لمحہ انسان دیکھتا ہے میں مالک تھا، اب آج کوئی اور مالک ہو گیا، تب خالص ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک ہی بار اپنے مال کو دے دینا آسان ہوتا ہے، لیکن جب سیدنا عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے اپنے مال میں سے خیبر کی زمین سب سے زیادہ پسند ہے، تو آپ نے فرمایا اصل روک لو، پھل صدقہ کر دو۔ ریلی یہ اخلاص کے لیے بہت بڑی اسکیم تھی جو اللہ رب العزت کے رسول نے سیدنا عمر کے لیے تجویز کی تھی، کیونکہ سارا سال باغ پہ محنت کر کے جب وہ بالکل تیار ہو جائے، سارے باغ کا سارا پھل صدقہ کر دو۔ مشکل چڑھائی ہے نا، اخلاص کا راستہ ہے۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں سیدنا نوح علیہ السلام کے اخلاص کو دیکھیے، اخلاص کے بغیر دعوت کا کام کوئی 1 گھنٹہ بھی جاری نہیں رکھ سکتا، بلکہ شروع ہی نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے، ڈر نہیں ہوتا، کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ بہرحال مشکل چڑھائی ہے، اور جو اس راستے پہ چل پڑتا ہے وہ بھی کچھ راستہ طے کر کے ہار جاتا ہے کہ میرے سے نہیں چلا جاتا ہے، یہ مجھے کس راستے پہ چلا دیا۔ جو 950 سال اذیتیں برداشت کرتے رہے، ان کے اخلاص کی انتہا کیا تھی کہ انہوں نے اللہ کو اپنا رب بنا لیا تھا، اور اللہ کے راستے کی طرف بلانا اپنا مشن بنایا تھا، رسالت کا مشن ہے نا۔ پھر آپ دیکھیے سیدنا ہود علیہ السلام کو سارا زمانہ مخالفت کرے اور ہود علیہ السلام کی دعوت کبھی نہ رکے۔ سیدنا صالح علیہ السلام کو دیکھیے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، اپنی قوم کو جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے فرعون کے چنگل سے چھڑا کر، صحرائے سینا سے گزرتے رہے، اخلاص اور نفاق کی کیا مثال ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے ہی رہے اور دوسری طرف سے مطالبات آتے ہی رہے، ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے جب تک کہ تم ہمارے لیے پانی کے چشمے نہ نکالو، جب تک کہ آپ منو سلوا کی بجائے، اس پہ تو ہم صبر نہیں کر سکتے، زمین کی پیداوار نہ کھا لیں۔ اور اللہ پاک کے انعامات دیکھیے، اتنے وسیع پیمانے پہ ان کے رہنے کا انتظام،
इतनी बड़ी छत बादलों की दे दी सहरा में, जहां ये जाते थे बादल साथ साथ। किसका घर है जो साथ साथ जाता हो? तो अल्लाह पाक ने उनके लिए इतना बड़ा इंतज़ाम किया। कोई सायबान भी लगाए ना, कोई कैनोपी ऐसी होती है कि जो हर जगह साथ साथ चलती जाए। फिर अल्लाह पाक ने किस तरह पानी भी उनके साथ साथ बहा दिया, कैसे उन्हें खाने खिलाए, लेकिन उनके अंदर खोट था ना, वो खोट निकल नहीं सका। तो अल्लाह पाक ने उन्हें हुक्म दिया 40 साल तक सहराओं में घूमते रहो, अब तुम्हें मंजिल मिलेगी ही नहीं। फिर उन सहराओं में जो नस्ल पल बढ़ के जवान हुई, उनके हाथों वो इलाका फतह हुआ था जो आज फिर मकबूजा है, वो अंबिया की सरजमीन जहां हमारा तीसरा हरम है। फिर आप देखिए कि इस पूरे अरसे के दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह से मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपनी कौम की इस्लाह करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखिए, कौन सी चीज़ थी जिसने अजीज़ मिस्र की बीवी के चुंगल से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचाया। वलौला अर्रआ बुरहान रब्बिही, अगर वो अपने रब की बुरहान ना देख लेता। देखने वाली आंखों ने कैसे देखा? इखलास से, अल्लाह के लिए खालिस थे, अल्लाह ताला ने उन्हें बचा लिया। फिर अगर आप देखिए तो किस तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उस ज़माने के लोगों से बचा लिया, आसमानों पर उठा लिया, उनके इखलास की वजह से। अगर हम देखना चाहें तो तारीख हमें बताती है, अंबिया की तारीख, और फिर वो सौले हस्तियां जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब पाया, जिनमें से एक खबाब बिन अरत थे। खबाब बिन अरत जब मुसलमान हुए तो उस मौके पर उस दौर के लोगों ने उनसे पूछा कि तुम बेदीन हो गए हो? उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो असल हकीकत को पा लिया है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इतना गुस्सा आया उन लोगों को, इतने शदीद इंतकाम के और गुस्से के मनाजिर देखे गए। सईदना खबाब बिन अरत को उन्होंने इतना पीटा कि उनके जिस्म से खून रिसना शुरू हो गया। फिर तपते अंगारे थे, चर्बी पिघलती रही, खून बहता रहा। उस खून ने और चर्बी ने पिघल पिघल कर अंगारे बुझाए थे। एक बार ऐसा हुआ, सईदना उमर ने अपनी मसनद पर हज़रत बिलाल हबशी को और हज़रत खबाब बिन अरत को बिठाया कि ये जगह तो आपका हक है। फिर उन्होंने पूछा कि आपके साथ क्या मामला पेश आया, आप अपने बारे में कुछ बताइए। बताना नहीं चाहते थे। जब सईदना उमर ने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया तो उन्होंने अपनी कमर से कपड़ा उठा दिया। सईदना उमर ने देखा तो कलेजा मुंह को आ गया। इतनी बुरी हालत, और इतने सालों बाद भी जख्म भर जाते हैं, लेकिन जब चर्बी पिघलती है ना तो स्किन बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। हाँ, वो ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने आप को खालिस किया था अल्लाह के लिए और जिन्होंने अपनी जानों का सौदा चुकाया था। फिर आप देखिए, एक नहीं कितनी मिसालें हैं उन लोगों की जिंदगियों की। उन्होंने कितने दुख झेले थे। आप सुहैब रूमी को देखिए, इतना माल कमाया मक्का आकर। रूमी से तो आप जानते हैं कि वो कहाँ से ताल्लुक रखते थे। अहले मक्का ने उन्हें मदीना जाने से रोक रखा था। फिर अहले मक्का ने कहा, जब तुम हमारे पास आए थे तो ये माल लेकर नहीं आए थे, तुमने यहाँ से आके माल कमाया, हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप ये माल यहाँ छोड़ जाओ। सईदना सुहैब रोमी हाथ झाड़ के खड़े हो गए कि अगर इसके मुझे मदीना जाना नसीब होता है तो मैं सारा माल कुर्बान कर देता।
جب سیدنا صہیب رومی مدینہ کے قریب پہنچنے والے تھے تو مدینہ کے لوگ امڑ آئے تھے اس ہستی کو دیکھنے کے لیے جس نے اخلاص کی انتہا کو چھو لیا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا صہیب نے بڑے نفع کا سودا کیا۔ ہر کوئی مبارکباد دے رہا تھا کہ تم نے نفع کا سودا کیا۔ آج ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ارد گرد رہنے والے سب لوگ کیا میسج دیتے ہیں؟ بڑے گھاٹے کا سودا ہے، کہاں وقت لگا رہے ہو، کہاں آپ اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہو، کہاں مال لگا رہے ہو، زندگی برباد کر دو گے، جوانی برباد کر دو گے، کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ ہاں مدینہ کا ماحول اور تھا لیکن مکہ میں وہ یہی باتیں سنتے آئے تھے۔ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، لوگوں کو اپنے گھر میں رہنے والے ایسے افراد جو اللہ کو نہیں پہچانتے، جو اللہ کے لیے خالص نہیں ہوتے، وہ کبھی نفع نہیں دے پاتے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایک اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو، باہم متفرق نہ ہونا۔ ہاں وہ سارے افراد جو اخلاص والے ہوتے ہیں، اخلاص کے لیے سٹرگل کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو اس راستے پر اور آگے بڑھاتے ہیں۔ تواصوا بالحق اسی کو کہتے ہیں، تواصوا بالصبر اسی کو کہتے ہیں کہ دین پر جمے رہو، یہی راستہ ہے، فکر نہ کرو، اس کا اجر رب العزت کے پاس ہے۔ تو اخلاص والوں نے ایسی مثالیں چھوڑی ہیں، مرد بھی خواتین بھی، جو ایک بار چڑھائی کا سفر شروع کر لے وہ پھر رکتا نہیں ہے۔ جیسے ابو لہب کے گھر میں بھی ایک ایسا ہیرا موجود تھا جس کا نام درہ تھا۔ درہ کے دل میں کلمہ طیبہ نے گھر کر لیا تھا۔ یہ کلمہ خالص کرتا ہے نا انسان کو۔ درہ جب ایک اللہ کا نام لیتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اظہار کرتی، تو گھر والوں نے اس پر سختی کی انتہا کر دی۔ اس کے ہاتھ زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے، پاؤں میں زنجیریں، ہاتھوں میں زنجیریں، اور درہ اپنی ماں سے کہتی ہے ماں آؤ مدینہ چلیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں۔ اور ماں ام جمیل ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی تیرا باپ بڑا ظالم ہے، اپنے باپ سے ڈر جاؤ۔ درہ باپ کا پرے کاہ کے برابر بھی خوف نہیں رکھتی۔ خالص ہے نا؟ خالص لوگ کتنے پیارے ہوتے ہیں، جنہیں کسی اور کا خوف نہیں ہوتا، جنہیں کسی اور پر اعتماد بھی نہیں ہوتا۔ اپنے سگے باپ پر وہ اعتماد نہیں کر رہی، اپنی ماں کو وہ دعوت دیتی آؤ چلیں، آؤ مدینہ چلے جائیں۔ ماں نے آخر اپنی بیٹی کی حالت دیکھی، باپ سے ڈراتے ڈراتے اس نے دیکھا اس کے دل میں کوئی خوف نہیں ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ درہ اور اس کی والدہ آپس میں بات چیت کر رہی تھیں تو ابو لہب آ گیا۔ ابو لہب نے درہ کو بہت پیٹا، پکڑ کر گھسیٹا، لہو لہان بازو تھے، اور درہ کو ایک لمحے کے لیے بھی اس کا افسوس نہیں تھا کہ میرے ساتھ میرے باپ نے کیا کیا، کیونکہ اس کے دل میں وہ دیا روشن ہو چکا تھا، اللہ کی محبت کا دیا، اور اس نے اپنے رب سے امید باندھ لی تھی، اور اس کو پورا یقین تھا کہ میں اس گھر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ ضرور پہنچ جاؤں گی، میرا رب مجھے پہنچا دے گا۔ پھر ایسا ہوا کہ وہی ام جمیل تھی جو جھاڑیاں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں کے آگے ڈالتی تھی، اسی ام جمیل نے زنجیریں ڈھیلی کر دیں اور درہ مدینہ پہنچ گئی۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ وہ کیسے لوگ تھے، انہیں کتنی یہ بات سمجھ آتی تھی کہ ہمارے لیے یہ ماحول نہیں، ہمارے لیے وہ ماحول ہے جو اللہ والوں کا ماحول ہے، جہاں سب لوگ مل کر اسلام کی سربلندی کے لیے سٹرگل کریں گے، جہاں اللہ رب العزت کی طرف دعوت دی جاتی تھی، جہاں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا جاتا تھا، جہاں دلوں کو اخلاص کی غذا ملتی تھی۔ وہ کیسے لوگ تھے؟ ایک بار ایسا ہوا
کہ عمر ابن خطاب ایک عورت سے ملے. اس نے دیکھا کہ عورت جو ہے وہ اپنی سواری پر سوار ہو رہی ہے. عورت جانتی تھی کہ عمر بڑے سخت انسان ہے اور اسلام دشمنی میں بہت آگے نکل چکے ہیں، سختی کا معاملہ کریں گے. عمر نے پوچھا کیا ہوا، کیوں اپنی سواری پر بیٹھ رہی ہو؟ کہتی ہے اس جگہ پر رہنا تم لوگوں نے مشکل کر دیا تو گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایسی جگہ پر جہاں پہ ہمارے اوپر ایسی سختی کرنے والا کوئی نہ ہو. عمر کا دل تھوڑا سا پسیجا، لیکن دل میں خیال آیا محمد اس کے آنے سے پہلے ہم کتنے اطمینان سے رہتے تھے، میں زندہ نہیں چھوڑوں گا. تلوار سونتی تو راستے میں ایک صحابی مل گئے، انہوں نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا. اب ان صحابی نے یہ نہیں کہا کہ کوئی مجھے کہے گا تو پھر میں بتاؤں گا. ایمان والے ایسے نہیں ہوتے جو کسی انتظار میں ہو، وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں. انہوں نے ڈائیورژن لگائی حضرت عمر سے پوچھنے کے بعد کہ اچھا محمد کے پاس جانے کا کیا فائدہ ہوگا، اپنے گھر میں تو جھانکو، تمہاری بہن بے دین ہو چکی. حضرت عمر پر اس کا یہ وار کارگر ہوا. غصے میں بھرے ہوئے بہن کے گھر پہنچے، دروازہ نوک کیا. اس وقت بہن اور بہنوئی دونوں حضرت خباب بن ارت کے پاس بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے. انگاروں پر لیٹنے والے کے دل کے اندر ایمان کتنا مضبوط ہو چکا تھا. اس کلام کو پڑھتے ہوئے دل کا یقین کیسا شامل ہوتا ہوگا، کیسے آنکھیں آنسو بہاتی ہوں گی. سیدنا خباب بن ارت نے جب حضرت عمر کی آواز سنی خاموش ہو گئے، اور حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی نے حضرت خباب بن ارت کو چھپا دیا. حضرت عمر اندر آئے تو کہنے لگے یہ سب کیا ہو رہا تھا میرے آنے سے پہلے؟ تو اس وقت سیدہ فاطمہ نے کہا کہ آپ کو کیوں بتائیں کہ ہم کیا کر رہے تھے. حضرت عمر نے اپنی بہن کو پیٹنا شروع کر دیا، اتنا پیٹا لہو لہان ہو گئی. فاطمہ بنت خطاب نے کہا تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، اگر تو باز نہیں آئے گا تو میں بھی باز نہیں آؤں گی. حضرت عمر کا دل اس لمحے پسیج گیا کیونکہ بہن کا لہو دیکھ رہے تھے. بیٹھ کے کہنے لگے اچھا جو کلام تم پڑھ رہے تھے وہ لے کے تو آؤ. فاطمہ نے کہا تم ناپاک ہو، تمہیں کیوں دیں، پہلے پاک ہو کر آؤ. کیسے بتایا ہوگا، سمجھایا ہوگا. حضرت عمر اٹھے، غسل کر کے آئے. پھر سیدنا خباب بن ارت آئے اور سورہ طٰہٰ کی آیات تلاوت کی. حضرت عمر آیات سنتے رہے، ان کا دل مسلسل پگھلتا رہا پگھلتا رہا پگھلتا رہا، حتیٰ کہ ایک آیت پہ آ کے انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ گواہی دے دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. پھر جب وہاں سے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. صحابہ کرام نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول گھر کی کنڈی لگا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیکھ کر کہا نہیں، آج عمر کسی اور ہی کام سے آ رہا ہے. یعنی چہرہ بتاتا ہے، چہرہ شناس تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر آئے اور پہلی بار مکہ کی وادی میں اللہ اکبر کی اتنی تیز آواز آئی کیونکہ سب لوگ بہت کانفیڈنٹ ہو گئے تھے. تو یہ کلمہ کتنا خالص کر دیتا ہے اور قربانیاں کتنا خالص کر دیتی ہیں. ایسی مثالوں سے ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے، خواتین بھی اور مرد بھی. کس طرح سے انہوں نے اللہ کے راستے میں دکھ کاٹے اور اللہ پاک نے انہیں کس طرح سے مشکل چڑھائی اور کس طرح سے وہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے حقدار قرار دیے گئے اور ان کو جنت کی بشارت مل گئی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تاریخ
ایسے انسانوں سے بانجھ نہیں رہی. مسلمانوں کی تاریخ ایسی ہے جو ایسی ماؤں کی گود سے پل بڑھ کر جوان نسلیں اپنے اندر رکھتی ہے جن نسلوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور لوگ اللہ کے لیے خالص ہوتے ہیں. جس دور میں بھی ایسے لوگ پروان چڑھتے ہیں جن کے اندر اخلاص پروان چڑھتا ہے تو وہی ماحول پیدا ہو جاتا ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. تو یہ اخلاص ہے جو کامیابی کا ذریعہ ہے. آج بھی آپ خالص ہو جائیں گے تو اللہ کی رحمت اسی طرح سے نازل ہوگی جیسے کل انبیاء پر اور پھر صحابہ کرام اور ان کے بعد والوں پر نازل ہوئی تھی. کوئی سوال کرنا چاہیں تو سوال کر لیجئے. جی دین کی حقیقت کو نہیں سمجھ پائے, سب اکیلے اکیلے سفر کر رہے ہیں اور اکیلے اکیلے آپ آگے نہیں جا سکتے. مربی کے بغیر تربیت نہیں ہوتی, صحبت کے بغیر زندگی نہیں بدلتی, مشن کے بغیر یہ سفر طے نہیں ہوتا. آپ کا کوئی مشن نہیں ہے, کوئی ویژن نہیں ہے جانا کہاں ہے. آپ کا بھی صرف اپنی ذات کے بارے میں تھوڑا تھوڑا نظر آنا شروع ہو. لیکن انشاءاللہ جتنی زیادہ یہ حقیقت سمجھ آئے گی, انفرادیت کا دین نہیں ہے, اجتماعیت کا دین ہے, مل کر سٹرگل کرنے والا دین ہے. تبدیلی تب آتی ہے جب انسان باہر کے ماحول میں اپنے رول کو سمجھ جاتا ہے کہ میرا کام صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہے, میرا کام دوسروں کے لیے بھی ہے. لیکن عجیب بات ہے, جو اس دین میں پوری حقیقت سمجھ کے نہیں آتا وہ دوسروں کو دعوت دیتا ہے تب بھی وہ اکیلا ہوتا ہے, تب بھی نہ وہ مشاورت کرتا ہے, نہ کسی قیادت کو تسلیم کرتا ہے, نہ وہ سموتات کے نظام میں بنتا ہے. وہ کون ہے جس کی بات سنیں گے, جس کی اطاعت کریں گے تو دین میں آگے بڑھیں گے؟ یہ حقیقت جب سمجھ آئے گی تو انشاءاللہ تعالی یہ مسائل بھی ختم ہو جائیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر انسان ایک اجتماعی دائرے کے اندر ہوتا ہے, اجتماعیت میں ہوتا ہے, ایک آرگنائزیشن میں بندھ جاتا ہے نا, یہ باندھنے والا سلسلہ ہوتا ہے نا, تو پھر انسان نہیں گرتا, لیکن اس کو سنبھالنے والے بہت سے ہوتے ہیں. جی جی بات یہ ہے کہ وہ کوشش تو آپ جاری رکھیں گے لیکن ہدایت اللہ کے ہاتھ میں, اور اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے ہم اپنی مرضی سے وہ وقت پہلے نہیں لا سکتے, اور ان کے پیچھے آپ آگے جانے سے رک نہیں سکتے. تو کیا ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی گھرانے کے کچھ افراد بہت پہلے مسلمان ہوئے تاریخی طور پر دیکھے, اور کچھ افراد بہت بعد میں مسلمان ہوئے, اور کچھ مسلمان ہو ہی نہیں پائے. ایک ایک فرد کو اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں, یہ اللہ کا اختیار ہے. جو فرض ہے اب وہ ادا کریں گے لیکن اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے. اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت شدید کوشش پر یہ کہا تھا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے تم محبت رکھتے ہو. رسول اللہ اپنے چچا سے کہتے تھے ایک بار کلمہ پڑھ لیں, ایک بار, اور چچا پڑھنا بھی چاہتے تھے لیکن ارد گرد والوں سے مجبور تھے. پھر ایسا ہوا کہ چچا نے کہا علی دین عبد المطلب, کہ میں دین عبد المطلب پہ جا رہا ہوں. رسول اللہ کے دل کو بہت تکلیف تھی کیونکہ چچا نے قربانیاں بہت دی تھی. تو آپ دیکھیں کہ چچا کا انتقال, ابو طالب کا انتقال تو بہت جلدی ہو گیا تھا نا, تقریباً یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کوئی 14-15 سال پہلے,
یعنی آپ اس کے بعد حیات رہے. اور آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب آپ سے بہت محبت کرتے تھے بچپن سے ہی. اور یاد ہوگا آپ کو کہ رسول اللہ چھوٹے تھے جب کعبے کے لیے پتھر اٹھا کے لا رہے تھے تو یہ حضرت عباس ہی تھے جنہوں نے رسول اللہ سے کہا تھا کہ چادر اٹھا کے کندھے پہ رکھ لو کیونکہ کندھا چھل گیا تھا. تو حضرت عباس ایمان نہیں لائے تھے, وہ مکہ میں ہی تھے. حضرت عباس فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے تھے. کتنی طویل مدت کے بعد. ایک ہی خاندان تھا نا, ایک بھائی جان سے چلا گیا, دوسرا بھائی جو ہے یعنی چچا وہ بھی ایمان نہیں لایا, لیکن اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دے دیا الحمدللہ. تو اس کا یعنی آپ اگر اپنے گھر والوں کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ گھر والوں نے اٹھنا ہی نہ ہو. اللہ سے دعا ہے کہ وہ اٹھ جائیں, لیکن اگر وہ نہ اٹھیں تو آپ ان کے ساتھ رہیں گے یا آپ آگے جائیں گے. تو آپ نے آگے جانا ہے کہ یا آپ آگے جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.